नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो जाती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में असम्बली इजलास का आगाज़ हुआ और फिर असम्बली को 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटरीट के सामने यानी सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की रोनुमाई भी अंजाम दी और ये कहा कि ये तेलंगाना तल्ली का पुनर्जन्म है, यानी पैदाइश है, दोबारा जन्म है। इस तरह की बात उन्होंने की है। और आपको ये बता दें कि जहाँ तक तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमे का सवाल है, तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये मुजस्सिमा बनाया गया। 17 फीट इसकी ऊंचाई है और आप देखेंगे कि इसमें कि ये कहा गया है, ख़ासतौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चक्कली यल्लम्मा से मुतासिर होकर ये मुजस्सिमा बनाया गया है उन्हीं की तरह। तो बहरहाल आपको ये भी बता दें, सबसे अहम बात यह है कि जहाँ तक असम्बली इजलास का सवाल है, जैसे ही असम्बली इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि BRS कायदीन ऐसे शर्ट्स पहन कर आए थे जिस पर लिखा था अडानी और रेवंत भाई भाई। और उसके बाद मार्शल ने और वहाँ जो निफाज कानून की एजेंसियों के अरकान थे, अहलकार थे, उन्होंने उन्हें असम्बली में दाखिल होने से रोक दिया। तो बहरहाल असम्बली में BRS कायदीन यानी BRS MLAs दाखिल नहीं हो सके। और आपको ये भी बता दें कि पहले दिन तेलंगाना तल्ली के बारे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन, खासतौर पर BJP है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके अरकान को वाकिफ करवाया। और आपको ये बता दें कि BJP जो अरकान असम्बली है, उन लोगों ने मुजस्सिमे की तब्दीली पर सवाल उठाया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऑफिशियली जो मुजस्सिमा था वो BRS दौरे हुकूमत में नहीं था, अब ऑफिशियली मुजस्सिमा आया है, यानी सरकारी तौर पर मुजस्सिमा बनाया गया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इस मुजस्सिमे का डिज़ाइन तैयार किया गया और हाल ही में इस डिज़ाइन के तैयार करने वालों को तहनीत पेश की गई। तो बहरहाल ये रही पहली खबर। और उसके बाद आपको बता दें कि जहाँ तक रुकन कानून साज काउंसिल जनाब आमिर अली खान साहब का सवाल है, उन्होंने आज पहली मरतबा बहैसियत रुकन कानून साज काउंसिल इजलास में शिरकत की। ये बहुत बड़ी बात है, उनका तारुफ करवाया गया और वहाँ पर भी तेलंगाना तल्ली के बारे में बात की गई। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो मुसलमानों के मसाइल है वो तेलंगाना कानून साज काउंसिल में जनाब आमिर अली खान साहब उठाएंगे और ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कीमात है उससे इस्तेफादा के लिए मुसलमानों में शऊर बेदार करने में वो अहम हिस्सा या अहम किरदार अदा करेंगे। तो ये पहली खबर रही है। और दूसरी जो अहम खबर है आपको बता दूं, ये इसका भी ताल्लुक तेलंगाना से है। और तेलंगाना में आपको बता दूं कि ज़िले निज़ामाबाद में पुलिस ने एक माँ और बच्चों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि खातून ने अपने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को फ़रोख्त किया और मुख्तलिफ अफराद को ये बच्चे फ़रोख्त किए गए, जिनकी उम्र बताई जाती है कि 5 साल से लेकर 7 साल है। और ये 7 दिसंबर का वाक़या है, जबकि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मामूल की गश्त के दौरान इस केस को दरियाफ्त किया, उसका पता चलाया और आला अहदेदारों को उसकी इत्तला दी। और पुलिस के मुताबिक तहक़ीक़ात पर पता चला कि खातून ने 10 माह क़ब्ल एक बच्चे को फ़रोख्त कर दिया, यानी एक बेटे को फ़रोख्त किया और बाद में 2 जोड़वां बेटों को भी उसने फ़रोख्त कर दिया अलग अलग लोगों को। पुलिस ने माँ और ख़रीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और केस की तहक़ीक़ात जारी है और आर्मर पुलिस जो है वो तहक़ीक़ात कर रही है। तो सिद्दीक़ साहब, हम पहली खबर की तरफ चलते हैं और आप ये बताइए कि सेक्रेटरीट में आज जिस तरह तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की निकाब रोनुमाई अंजाम दी गई है और फिर आप देखेंगे कि असम्बली में भी आप देखेंगे कि उस बारे में चीफ मिनिस्टर ने वाकिफ़ करवाया अरकान असम्बली को। लेकिन एक बात ये देखा गई, ख़ास नोट की गई कि BRS अरकान असम्बली में दाखिल ना हो सके। ये जो मुजस्सिमा है इसकी बात जहाँ तक बात है, बस ये रिवाइवलिज़म है, एक किस्म का तेलुगु कल्चर का रिवाइवलिज़म की एक निशानी के तौर पर ये रोनुमाई कही ताकि जो है ना तेलुगु पीपल को जो है ना खुश किया जा सके यहाँ की स्टेट के। बस इससे हट के मेरे ख्याल से और कुछ अहमियत नहीं है उसकी, यानी कल्चरली तेलुगु कल्चर को
رونمائی کی گئی، ابھار کے پیش کرنے کے لیے یہ مجسمہ کی نقاب کشائی کی گئی۔ اور ویسے BRS حکومت میں پہلے سے یہ پروپوزل تھا، لیکن پریکٹیکلی اب ان کو جو ہے نا عملی جامہ اب انہوں نے پہنا آفیشیلی اس کو اب انہوں نے کیا ہے۔ اور وہ جہاں تک معاملہ ہے وہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ لوگ وہ جس قسم کا جو شرٹ پہن کے TRS والے، کیا سینس ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا اس کا۔ اڈانی کدھر، یہ چیف منسٹر کدھر، کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، وہ تو BJP کے ساتھی ساجھیدار ہیں وہ، لیکن ان سے کیا تعلق ہے، وہ تو کیا سینس میں کیوں پہنے وہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی جو توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے نا کہ توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے لباس پہن کے آئے ہوں گے، لیکن میرے خیال سے کوئی سینس لیس بات ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے آشا ورکرز کا بھی انہوں نے مسئلہ اٹھایا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک سب انسپکٹر یا ایک پولیس اہلکار کو تھپڑ رسید کر دیا آشا ورکر نے۔ جی تو یہ سب چیزیں ہیں، مطلب کافی جو ہے نا میڈیا میں آنے کے لیے چیزیں کی جاتی ہے، جو ہے نا ایشو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی اہمیت جان رہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب خاتون مار رہی ہے، پچکڑ مار رہی ہے، تھپڑ رسید کر رہی ہے ایک انسپکٹر کو، تو ہو سکتا ہے کہ جب ویڈیوگرافرز اس کے پولیس والے اس کے فوٹوز لے رہے تھے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم SC ST ایٹراسٹیز ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے جانا، لیکن اب پتہ نہیں یہ پری پلان تھا یا کیا تھا، وہ نہیں بول سکتے جانا، فوٹو تو آئی جانا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو ہم لیے چلتے ہیں اتر پردیش میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل کی جامع مسجد جو مغلیہ دور کی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے، اور اس یادگار کو یعنی مسجد کو، تاریخی مسجد کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرقہ پرست درندوں نے مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا سے سروے کرانے کا مطالبہ کیا تھا، اور پھر آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی سروے ٹیم وہاں پر پہنچی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا، پھر پولیس نے گولی چلائی اور پھر 5 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس طرح مسلمانوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مساجد پر فرقہ پرست درندوں کی خطرناک نظر لگی ہوئی ہے۔ میں تو انہیں فرقہ پرست درندے نہیں بلکہ کمیونل ڈاگس کہوں گا، جو مختلف بہانوں سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا جو پٹارا کھلا ہے آپ دیکھیں گے چندراچوڑ نے کھولا ہے، اور اس طرح کے جو ججز ہوتے ہیں، چاہے وہ چندراچوڑ ہو یا پھر گوگوئی ہو، آپ نے دیکھا کہ انہیں کس طرح انعام سے نوازا جاتا ہے۔ گوگوئی تو راجیہ سبھا کی نشست دے دی گئی، اور پھر انہیں ایک سیکس اسکینڈل سے بچایا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بہت بڑا واقعہ ہے وہ، تو بہرحال اس کے لیے تو ایک پروگرام کی ضرورت ہوگی۔ تو بہرحال ایک عورت کے کیس سے اسے بچایا گیا، اور پھر اسے راجیہ سبھا کی رکنیت دے دی گئی، اور ایک آپ کو بتا دوں کہ جج تھا، میں تھے نہیں اس لیے کہوں گا کہ میں عزت اس کی کرنا چاہیے جو انصاف کی طرفداری کرتا ہے، جو انصاف نہیں کرتا، جو ملک کی خدمت نہیں کرتا بلکہ بد خدمتی کرتا ہے، تو اس کے سلسلے میں ادب میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اب جس بینچ میں جج تھا ایک، اسے گورنر بنا دیا گیا، تو اب اندازہ کیجئے کہ کس طرح انعامات سے نوازا گیا، اور آستھا کی بنیاد پر، کوئی عقیدے کی بنیاد پر فیصلے دیتا ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اور بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا گیا، کتنی شرم کی بات ہے، یہ نیشنل شیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے ان کے سر شرم سے جھک جانے چاہیے۔ صدیق صاحب جی بالکل، اب آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے نا ہر جگہ ہر مسجد میں لوگ مندر تلاش کرنے کی کوشش کری، درگاہوں میں تلاش کرنے کی کوشش کری، تو یہ خاموشی سے جاتے آتے ہمارے سابق چیف جسٹس سے انہوں نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے تاکہ تم لوگ جو ہے لڑکے مرو پورے۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 15 اگست 1947 میں عبادت گاہوں کا جو موقف تھا یا پوزیشن تھا وہی ہونا چاہیے، جو کا تو رہنا چاہیے، اور یہ ہے شخص کے اس کو پنڈورا کھول دیتا ہے، یہ پٹارا کھول دیتا ہے، اور اب دیکھیں گے کہ کس طرح کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مذہبی خطوط پر نفرت پھیل رہی ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا چندراچوڑ کے گھر کا نقصان ہو رہا ہے، یا پھر آپ دیکھیں گے کہ نریندر مودی کے گھر کا نقصان ہو رہا ہے، یا گگوئی کے گھر کا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے تو ہندوستان کا ہو رہا ہے، ہندوستانی عوام کا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کتنی بدنامی ہو رہی دیکھیے جو ہے نا، آپ جو ہے نا چیخ پکار کرتے ہیں جو ہے نا بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ تو دیکھو، آپ پلٹ کے جانا، آپ کو رائٹس نہیں ہے نا بھائی ان کے مداخلت کرنے کی۔ یہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک میں دیکھو کیا ہو رہا ہے جانا، تم لوگ تو کھلم کھلا کر رہے ہیں نا یہاں پہ حرکتیں۔ ارے آپ دیکھیں گے کہ مدھیہ پردیش میں اب ایک 7 سال اور 10 سال 12 سال کے 3 مسلم بچے ہیں، اور ایک درندہ ہے، ایک ڈاگ ہے، کمیونل ڈاگ ہے، وہ کتے نے، آپ کو بتا دوں کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ کمسن ملزم ہے۔ کمسن ملزم کدھر ہوتا ہے؟ 18 سال ہونے کے بعد وہ کمسن نہیں رہتا، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ درندہ بن چکا ہے۔ وہ مسلم بچوں سے کہتا ہے جے شری رام کے نعرے لگاؤ، اور وہ بچہ چھوٹا بچہ ہے، ڈر کے خوف کے مارے کہتا ہے اللہ کہتا ہے، تو پھر چپل سے اس کے منہ پر مارتا ہے، اس کے جسم پر مارتا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت پر تھپڑ مار رہا تھا، وہ ہندوستان کے سیکولرزم پر چپل مار رہا تھا وہ۔
پورا جو ہے نا حکومت پر چپل مار رہا تھا وہ، میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو سیکولر جو امیج ہے اس کو خراب کر دیا گیا اور اتنا زہر پھیلا دیا گیا ہے. بچے صدیق صاحب اس قدر تڑپ رہے تھے تو اندازہ کیجئے. جی ہاں بالکل، روم کھڑا کر دینے والا منظر تھا. عدالتیں سو رہی ہیں کیا؟ بالکل، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، باضابطہ آتا ہے میڈیا میں، لیکن سب خاموش ہیں، عدالتیں بھی خاموش ہیں. بجائے اس کے جو ہے نا یہ شروع کیا گیا اب جو ہے نا ہر مسجد کے نیچے ایک مندر ہے جو ہے نا، یہ فیشن بن گیا ایک قسم کا. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سنبل مسجد کا سوال ہے اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اس کی سروے رپورٹ تیار ہے اور آج پیش کی جانے والی تھی، لیکن ایڈوکیٹ کمشنر نے عدالت سے مزید 15 دن کا وقت طلب کیا ہے اور بہانہ بنایا ہے کہ میں بیمار ہوں. اب وہ بیمار ہیں یا بہانہ بنایا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ایڈوکیٹ کمشنر بہتر جانتے ہیں کہ وہ بیمار حقیقت میں ہے یا پھر یہ سیاسی بیماری ہے یا قانونی بیماری ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ تو سنبل کی بات رہی، لیکن شرمناک واقعہ 7 دسمبر کو پیش آیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی عدلیہ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ، ہندوستان کی عدلیہ پر سوالات اٹھانے والا یہ واقعہ ہے. اور آپ کو بتا دوں ایک سٹنگ جج ہے الہ آباد ہائی کورٹ کا، اس کے سلسلے میں آپ دیکھیے ججز کا جو احترام ہمارے ملک میں کیا جاتا ہے. اگر اس طرح کے ججز جو مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں یا پھر کسی مذہب کے خلاف یا کسی مخصوص مذہب کے ماننے والوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو معاشرے میں انہیں عزت نہیں دی جانی چاہیے، بلکہ انہیں بڑی حقارت کے ساتھ، بڑی ذلالت کے ساتھ اور بڑا ذلیل کر کے انہیں ان کے عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا سٹنگ جج ہے تو کیا وہ کسی ایک فریق کی سائیڈ لے سکتا ہے؟ کیا وہ کسی ایک مذہب کی تائید و حمایت کر سکتا ہے؟ دیکھیے اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ پوجا کرتا ہے، ہندو ہے، پوجا کرتا ہے، مندر جاتا ہے، تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف بکواس کرتا ہے، بھوکنے لگتا ہے اور ہنہانے لگتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ ملک کی عدلیہ کو نقصان پہنچا رہا ہے، قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور اس طرح کے لوگوں کو فوری طور پر ان کے گھر کا راستہ دکھانا چاہیے، اور خاص طور پر یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم آپ کو بتا دیں الہ آباد ہائی کورٹ کا وہ جج ہے اور وشو ہندو پریشد کی قانونی سیل کے اجلاس میں اس نے شرکت کی، اور جو یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں منعقد ہوا تھا اس نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، مسلم بچوں کے بارے میں کہا کہ ان میں قوت برداشت نہیں ہوتی اور نہ یہ شرافت کی ان سے توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بچپن سے ہی یعنی جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ جج کہہ رہا ہے کہ مسلم بچوں میں برداشت نہیں ہوتی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو بچے تھے آپ مدھیہ پردیش میں جنہوں نے اللہ کہا تھا اور وہ جو درندہ ہے جو اس کے قبیل کا تھا وہ انہیں جے شری رام کا نعرہ لگا رہا تھا، تو برداشت کس میں ہے اور کون برداشت کر رہا ہے اسے یہ پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے. جج ہو کر اس طرح کی بکواس کرتا ہے، اس طرح اگر وہ بھونکنے لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جج کی حیثیت سے نہیں کر رہا ہوں، اس پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس نے وی ایچ پی کے پاس جا کر اس طرح کے خیالات ظاہر کیے، اس لیے میں لفظ بھونکنا استعمال کر رہا ہوں. اپنی اصلیت بتا دیا ہو جا کے وہاں پہ وی ایچ پی اجلاس میں جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا، جو اصلیت ہے وہاں جا کے پوری ظاہر کر دیا کہ دیکھو میں بھی فرقہ پرست ہوں جانا. اور آج کل آپ تعجب کریں گے اس قسم کے ججز بہت سارے ہو گئے ہیں. نہیں آپ دیکھیے ہم ججز کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو چاہے سپریم کورٹ کے ججز ہو. کیسے کیسے تاریخی لوگ ہمارے پاس ہیں، کیسے کیسے مشہور ہستیاں تھیں صدیق صاحب، ہمیں نا ہمیشہ ان لوگوں نے انصاف کا ساتھ دیا. جی ہاں، اور کبھی کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کرناٹک میں جو ہے نا پاکستان نے بول دیا ہے کہ ارے وہ بیوقوف تھا، میں سمجھتا ہوں. تو اس کے اوپر پھر وہ ایکشن لیا، پھٹکار لگائی. ہاں بالکل جو ہے نا. تو یہ آئے دن ہو رہے ہیں ایسے واقعات. یہ پتہ نہیں کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے ایگزام پاس کر رہے ہیں، کیا ہے. یعنی ان کو ساری تعلیم صرف فرقہ پرستی کی دی جا رہی ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ لوگ امپارشل ہونا چاہیے، ان کے قانون کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں امپارشلٹی سیکولرزم شامل رہتا ہے. لیکن ان کے مائنڈ اتنے زہر آلود ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ اس قسم کی باتیں کو زندہ جلا رہے ہیں، اس کو دل نظر نہیں آ رہا ہے. اب دیکھیے لوگوں کی عصمتیں لوٹ رہے ہیں، یہ اندھا بنا ہوا ہے. جی ہاں، وہاں پہ منہ نہیں کھلتا ان کا وہ تو. اور ناظرین آپ کو بتا دوں جو اس جج کا نام ہے شیکھر یادو، اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یادو ذات کا ہونے کی وجہ سے جو برہمن ہے اسے قریب بھی آنے نہیں دیں گے. بالکل نہیں آنے دیتے اس کو جانا، بالکل جانا. کل کے دن اس کا بہت ہی برا حشر ہونے والا ہے جانا. ارے یہ کیوں اقتدار کے لیے اس طرح کی غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. ملک کو نقصان پہنچانے والا کون ہوتا ہے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں. غدار ہوتا ہے، ملک کا دشمن ہوتا ہے. جی ہاں بالکل جانا، بہت غلط بات ہے یہ. جبکہ عدلیہ کے لوگ ملوث ہو گئے اس پہ فرقہ پرستی میں. نہیں ہونا چاہیے بھائی. یہ دیکھیے عدلیہ ایک مقدس ایک ستون ہے. بالکل بالکل. جمہوریت کے 4 ستونوں میں ایک بہترین ستون عدلیہ ہے. بالکل، اس کو بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے. اور انصاف
انصاف کا مندر مانا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس قسم کے لوگ اگر بھرتی ہو جائیں تو سوچئے کیا حشر ہو جائیں گا، عدلیہ کا بندہ لگے گا۔ ارے تقریر کر رہا ہے، ٹھیک ہے تقریر کر رہا ہے، وہ کیا شروع کر رہا ہے، گائے گنگا اور گیتا، کوئی اعتراض نہیں کریں گے، میں بھی اعتراض نہیں کروں گا، بھائی آپ ہندو ہیں، آپ تقریر کیسے بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کا نام لے سکتے ہیں۔ اور گیتا میں کیا تعلیم دی گئی؟ کیا گیتا میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بچوں کو چپلوں سے مارا جائے، معصوم کمسن بچوں کو یعنی جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے؟ کیا گیتا میں ایسا لکھا ہے؟ یہ بالکل جو ہے نا ہندو مذہب کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ ارے شری رام چندر جی کی توہین کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ تعلیمات کیا ہیں اس میں جانا، جی جی تو خالی نام لے رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی اس کی علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے کہ اس میں کس قسم کی تعلیم دی گئی ہے۔ مقدس کتابوں میں ہر مذہب کی مقدس کتاب آپ دیکھیں تو اس میں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں جو ہے نا کسی کو مارنے کو، کسی کو جو ہے نا عصمت ریزی کی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی جانا۔ ارے آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارہ تاریخ بھی نہیں پڑھا ہوگا، خود مذہبی کتاب نہیں پڑھا ہوگا۔ شری رام چندر جی جب سری لنکا گئے تھے، اور آپ اس سے پہلے دیکھیں گے ہنومان جی چلے گئے تھے، پھر اس کے شری رام چندر جی جب سری لنکا گئے تو انہوں نے راون سے سیتا میاں کو واپس لانے کے لیے انہوں نے وہ نہیں کیا کہ جنگ خود نہیں کی، بلکہ کہا کہ آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں چلے جاؤں گا۔ جی ارے یہ رام چندر جی ہے، تم تو رام چندر جی کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ امیج بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بالکل جو ہے نا بے عزتی ان کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے نا، بالکل تعلیمات کے بغیر ہندو تعلیمات، یہ رام جی کے دشمن ہے، یہ بالکل دشمن ہے، یہ بالکل سراسر جو ہے نا۔ اور ایسے جو سمجھدار ہے، تعلیم یافتہ ہے ہندوس، ان کو بھی چیز کا اعتراف ہے کہ لوگ جو ہے نا مذہب کی بدخدمتی کرے، خدمت نہیں کریں، لوگ مذہب کو بدنام کر کے رکھیں ہندوازم کو، لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ۔ برہنہ ناظرین، اس طرح کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اس کا نام جو ہے شیکھر کمار یادو ہے، اس جج کا نام، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عزت کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس نے سیکولرزم کے خلاف بات کی ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف بات کی ہے۔ اگر مسلمانوں کے بارے میں یہ جانتا کیا ہے، اگر اسے جاننا ہے مسلمانوں کی سچائی، تو پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے کیریکٹر کیا ہوتے ہیں، تو سمجھے۔ اور یہ دیکھنا چاہیے انسانیت کیا ہوتی ہے، انسانیت ہی سب سے بڑا چیز ہوتی ہے، اور انسانیت اگر تم میں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تم حیوان ہو، وحشی ہو، درندے ہو۔ بالکل جو ہے نا یہ چیز کو دوبارہ تعلیم دینا چاہیے، کوئی بھی تم خواہ ہو، جی بالکل، اگر اس کے پاس انسانیت نہیں ہے تو وحشی ہے، درندہ ہے۔ جی بالکل، ان کی جو تعلیم ہے کریکولم میں یہ ایڈ کرنا چاہیے کہ انسانیت کیا آتی ہے، ان کو سبق دینا چاہیے، کہانیاں بتانا چاہیے۔ لوگ نابلد ہو گئے تب ساری چیزوں سے۔ بالکل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو جج حلف دے رہا ہے اس کو یہ بھی انسانیت کا بھی حلف دلانا چاہیے، بالکل دینا چاہیے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، میں مذہب کے نام پر ایسا کام نہیں کروں گا، اس کو حلف دلانا چاہیے۔ بالکل جو ہے نا، اور حلف بھی ان کو دلایا جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف لوگ کام کر رہے ہیں جانا، جی عدلیات میں رہ کے جانا۔ جی تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سول کوڈ پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سول کوڈ جلد ہی جو حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو کون ہوتا ہے بھائی سول کوڈ نافذ کرنے والا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارا جو نام ہے شیکھر کمار یادو، جو تمہارے رسومات ہیں، تم جب مرتے ہو تو تمہارے جو آخری رسومات ہوتے ہیں، لاسٹ رائٹس ہوتے ہیں، وہ برہمنوں سے بالکل جدا ہے، جی الگ ہے۔ پھر تم سول کوڈ کی بات کرتے ہو، تمہاری جو شادی ہوتی ہے اور مراسم ہوتے ہیں وہ تمہارے اور برہمنوں کے بالکل الگ ہے، پھر کس بات کی تم سول کوڈ کی بات کرتے ہو؟ جی یہ مسخرہ پنا مذاق کر رہے ہیں لوگ جو ہے نا، تمام مذاہب کے لوگ، تمام کلچر کے لوگ رہتے ہیں، ہزاروں سو کئی قسم کے ہیں۔ ارے بھائی ہر 3 کلومیٹر پہ بولی بدل جاتی ہے، کھانے بدل جاتے ہیں، رسم و رواج بدل جاتے ہیں، پھر تم ایک ساتھ سول کوڈ کی کس طرح بات کر سکتے ہو؟ جی ہاں بالکل جو ہے نا، یہ ڈرانے دھمکانے کی بات ہے، عوام کی توجہ ہٹانے کی بات ہے۔ ان ریئلٹی میں کبھی بھی یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا، میٹیریسٹیکلی آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا ہے، نہ قانون میں ہے نہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے، خالی بولتے پھرنا بھوکتے پھرنا یہ الگ بات ہے جناب۔ جی اب دیکھیے خود اپنے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، شری رام چندر جی کو بدنام کر رہے ہیں، آج کو تاریخ ہی نہیں معلوم ہے۔ جی بالکل نہیں معلوم ہے، علم نہیں ہے ان کو خود۔ سناتن دھرم کی تمہیں تاریخ معلوم ہے؟ اگر سناتن دھرم کے اگر تم حقیقت میں ہو تو پھر شری رام چندر جی کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ کیا شری رام چندر جی نے کہا کہ مسلم بچوں کو چپل سے مارو اگر میرا نعرہ نہ لگائے؟ جی بہت غلط ہے، بالکل جو ہے نا غلط قسم کی تعلیم دے رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں لوگ، پروپگنڈا بالکل غلط کر رہے ہیں لوگ۔ ارے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان نہیں ہوگا جو متاثر ہوگا، ارے بچے تڑپ رہے ہیں صدیق صاحب، اور وہ چپل سے ان کو چہروں پر مارتا جا رہا ہے، ان کے جسم پر مارتا جا رہا ہے، مجھے تو ایسا لگا کہ وہ بچوں کے جسم پر نہیں مار رہا ہے بلکہ ہندوستان کے جسم پر مار رہا ہے۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، یہ جو ہے نا تماچا ہے، ہندوستان کے دستور پر یہ مار رہا ہے، ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کے سیکولرزم پر یہ مار رہا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، پتہ نہیں کیوں تکلیف ہے ان کو، معصوم بچوں سے کیا کرے لوگ، کیا ہے بتائیے جو ہے نا۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے تو وہ مار رہا ہے۔ جی ہاں، ارے اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ گاڈ کو کہتے ہیں، اللہ بھگوان کو کہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل غلط ہے، اس کو نہیں معلوم، تعلیمات ہی نہیں معلوم، بالکل جاہل ہے وہ شخص، اس کو خود نہیں معلوم ہے۔ تو بہرحال نہیں تو یہ تو جج ہے نا شیکھر کمار یادو، کیا کوئی جاہل ہے؟ جی ہاں
یہ تو پڑھا ہوا ہے, ساری تعلیم پڑھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوا ہے, ہر چیز معلوم ہے. ارے اس نے تو آپ کو بولا کٹ ملا استعمال کر رہا ہے. جی کیا کٹ ملا کس کو دیکھا ہے تو نے کٹ ملا؟ جی بہت غلط بات ہے جو ہے نا, اس کو تو انہیں الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے ہیں. کس قدر غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے, مایوب قسم کے تھرڈ کلاس الفاظ استعمال کر رہا ہے. ایک جج ہو کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں, بالکل الفاظ تو وہ چنندہ استعمال کرنا چاہیے, لیکن اب بتائیے انہیں کیا میں کہوں گا یہ سب الفاظ استعمال کر رہا ہو جانا. ارے کیا ہے یہ, کسی کو کٹ ملا کہنا بہت غلط ہے, بہت غلط بات ہے جی نا. بالکل افسوس کی بات یہ ہے, پتہ نہیں کون سے کٹ ملے سے اس کا سابقہ پڑ گیا تھا کہ وہ کٹ ملا کہنے لگا. پتہ نہیں کیا ہے, بالکل بہت غلط بات ہے جانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کٹ ملے ہیں. جی ہاں, اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ کٹ ملے کرتے ہیں. جی ہاں, اس طرح کے جو ہندوستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو ججز اعلیٰ عہدوں پر فائز رہتے ہوئے جو باتیں کر رہے ہیں وہ کٹ ملا ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا, اور یہ فیشن بن چکا ہے تھوڑے دن سے, یہ آ رہا ہے کہ عدلیہ کے لوگ بھی انوالو ہونا شروع ہو گئے. ارے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے تو, اور تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس عہدے پر فائز رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. بالکل جو ہے نا, نہیں رہنا چاہیے, ہٹا دینا چاہیے اس کو. لیکن چونکہ سرپرستی حاصل ہے حکومت کی. ارے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی ایک یعنی زبان نہیں کھولتے اس مسئلے پر ایسے. یہ بالکل ہے, خاموشی اختیار. ارے دنیا تو کہہ رہی شرم کرو. ہاں, ساری دنیا کہہ رہی, سارے کیا میسج جا رہا ہے دنیا کو؟ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے, بالکل ڈھیل دیے ہوئے انہوں نے. جی جی ہاں. ارے کیا افسوس کی بات ہے. بہرحال 34 منٹ کی تقریر کی, اس نے پورے مسلمانوں کے خلاف بات کی ہے, زہر اگلایا. اب ایک شخص جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ کٹ ملا کہہ رہا, تو اس کے فیصلے کس طرح آ رہے ہوں گے آپ اندازہ کیجیے. بالکل جانا. اور آپ کی اطلاع کے لیے ریاض صاحب, یہ الہ آباد ہائی کورٹ جو ہے نا ہمیشہ سے متنازع رہا ہے, کئی فیصلے اس کے متنازع رہے ہیں. خاص طور پہ بابری مسجد کا بھی دیکھیں گے آپ تو بہت, یعنی وہاں کا اتنا خطرناک ہے ہسٹری, تاریخ اس کی اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ نہیں ججز کہاں سے پڑھ کے آتے, کیا ہوتے ہیں فیصلے, کیوں ایسے ہوتے ہیں, میرے سمجھ سے باہر ہے جانا. بس اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس طرح کے کٹ ملوں کا سوال ہے, جو یعنی بکواس کرنے والے درندوں کا سوال ہے, بکواس کرنے والے کمیونل ڈاگس کا سوال ہے, ان میں اور ہیتی کے ایک سردار ہے, گینگ لیڈر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا بیٹا بیمار ہوتا ہے, 2 دن میں مر جاتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ 2 دن میں مرتا ہے تو اسے شک ہوتا ہے, یعنی توہم پرستی کیسی ہے دیکھیے آپ. وہ سمجھتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کو جادو کر کے مار دیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جادو کر کے اگر جو مارتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے, پہلے دن یا جمعے کو اس نے 60 لوگوں کو قتل کروا دیا جن کی عمریں 60 سال سے زائد تھی. پھر ہفتے کے دن اس نے 40 لوگوں کو قتل کروا دیا, کہا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو یعنی جادو کروایا ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے, ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں بالکل, توہم پرستی کی انتہا ہے نا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل جانا. جی تو بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.